वही का मकसद क्या है? साइंस पढ़ाना, तारीख पढ़ाना, नफ्सियात बताना, दुनिया में गलबे के तरीके बताना, क्या है? वही क्यों आती है? दुनिया में वही नबी आती तो कौमों ने ये बताया है कि बहुत बड़ी बड़ी कौमें, जिन कौमों ने नबियों का इनकार किया या नबियों को नहीं माना या दीन को मस्त किया, कुछ भी किया, और हम देखते यही हैं कि आमतौर पर जो दुनिया में कौमें बहुत ऊपर गई हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है दीन में और मुख्तलिफ अदयान में उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो दीन पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आमिल रहे और वो दुनिया पर बहुत उरूज हासिल कर गए। अच्छे लोग तारीख में आम तौर पर हाकिम नहीं रहे। जिन लोगों ने भी इंसानों को दुनिया में संभाला है, वो लोग उन्हीं लोगों के कबील से होते हैं जो दुनिया में इंतशार फैलाते हैं। उनको काबू करने वाले लोग भी उसी कबील के होते हैं। अब वही क्यों आती है? यानी ऐसा मसला क्या है कि अगर वही ना आती तो इंसान उससे महरूम रह जाते। यानी हुकूमत करने का तरीका, मर्द और औरत के हुकूक में तकसीम, आका और ग़ुलाम के हुकूक की तकसीम, सरमायादार और मजदूर के हुकूक की तकसीम, रियासत और अवाम के हुकूक की तकसीम, ये तो बहुत बेहतर तरीके से आज वो लोग कर रहे हैं और मजहबी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो मज़ाहिब को नहीं मानते। ये बैलेंस वो बना रहे हैं। आइडियल न अचीव कर सके मजहबी लोग कभी, और न ही जदीद लोग कर रहे हैं। आइडियल अचीवेबल होता ही नहीं है, वो हमेशा एक्चुअलाइज होने से ऊपर रहता है, तभी वो आइडियल बनता है। दोबारा अगर मगरिब पे ये तनकीद की जाए कि उसने अपने आइडियल एक्चुअलाइज करके नहीं दिखाए, तो इसका एहसास उन्हें भी है जैसे हमें है, तो वो भी इसी तरीके से तनकीद कर रहे हैं दुनियावी अपने मामलात की कमजोरियों पर। जैसे आज हम लोग तनकीद करते हैं कि हम में ये कमजोरी रह गई तो हमारे दुनिया में ये मसाइल पैदा हो गए, ऐसे ही मगरिब के खुद अंदर, मगरिब पर बाहर से तनकीद करने वाले सारे लोग ये मगरिब के मोहताज हैं उस तनकीद में जो मगरिब पर की जाती है, क्योंकि वो लोग तो अंदर से देख रहे हैं और वो एक तसलसल में वहाँ परवान चढ़े हैं। उन्होंने उस सिस्टम को ऊपर उठते हुए उसमें एडिशन और उसमें जो मसाइल थे वो सब देखे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये सिस्टम बना कैसे, उठा कहाँ से, गलतियाँ कहाँ की हुई, अंदर रहे, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वहाँ पर तनकीद मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मगरिब पे जो आज आप तनकीद करते हैं वो तनकीद आपने मगरिब से न ली हो, यानी मगरिब पर जो तनकीद करते हैं ये आपने, चाहे वो मजहबी लोग हों गैर मजहबी लोग हों, मगरिब के तमाम मुखालिफिन जो मगरिब पर तनकीद करते हैं वो मगरिब से ली हुई है। तो खुद मगरिब कर रहा है ना, वो उस पर मुतमईन नहीं है। आप उनकी तनकीद उनसे लेकर उनको रद्द करने बैठ जाएं कि देखो तुमने क्योंकि ये गलती है तो अब तुम हमसे लो, तो मगरिब के वो सारे लोग उस पर तनकीद करने के बावजूद आपसे कुछ नहीं ले रहे। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि वो उनकी अक्ल बगैर वही के दुनिया को समझने में नाकाम है। ये जो एक हमारा बहुत एक पुरजोर हमारा एक वो बनाना, एक बयानिया, हमारा एक जो बना है, तो ये असल में हमारी सियासी महरूमी से बना, वरना ऐसा नहीं है कि आप अब ये कहें कि चूंकि हमारे पास वही है, हम इस वही की रोशनी में मगरिब पर तनकीद कर रहे हैं और मगरिब इन बुनियादों पर गलत है, लिहाजा अल्टरनेटिव हम हैं। नहीं भाई, ये वही को पढ़ते वक्त जो तनकीद आप मगरिब पर कर रहे हैं, ये तनकीद आपने मगरिब से ली है और वहां ये तनकीद वही से डेवलप नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप
ان کی بات کو قرآن سے نکالنے کے علاوہ یا حدیث سے تو کچھ کر نہیں رہے. وہ جو کرتے ہیں آپ نے مطلب اپنے دین کو عیاروں کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ زنبیل بنا رکھا ہے کہ جو چیز چاہیے ہم اس میں سے تمہیں نکال دیں. تو ایسا ہی ہو رہا ہے. پہلے آگے آگے وہ چل رہے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس یہ 1500 سال سے تھا تو کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ہم جو بات کرتے ہیں تم یہاں سے نکال کے بتا دیتے ہو. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بھی سرمایہ دارانہ نظام اپنے مسائل سے پریشان ہے, اس پہ تنقید موجود ہے ان کے ہاں. اسی طریقے سے مرد اور عورت کے مسائل پر وہاں بے تحاشا تنقید موجود ہے. ہمارے لوگ گالیاں بھی انہیں دیتے ہیں, فائدہ بھی انہیں سے اٹھاتے ہیں. جیسے پیسے انہیں سے لیتے ہیں پھر گالیاں بھی انہیں دیتے ہیں. یعنی پیٹ بھر جاتا ہے جب تو پھر گالیاں. یہ ایک رواج ہے ہمارے یہاں, یعنی چوری چھپے ان سے لیتے رہنا ہے اور انہیں ہی پھر دھمکیاں بھی اور وہ باتیں بھی کرنا ہے. تو یہاں بھی یہی, علمی دنیا میں بھی یہی. اب وہی کیوں آئی, قرآن کیا بتا؟ یعنی یہ ہے نا کہ ہم نے اس پہ بہت زیادہ ماضی میں ایک بڑے شاگرد نے بڑے استاد سے سوال کیا کہ ہمارے مسائل ہیں, یہ بھی ناکام ہو گیا, وہ بھی. تو اب ہم یعنی مغرب پر اگر تنقید کریں, مغرب کو اپنائیں تو ہم مغرب ہو جائیں گے, مغرب کو اگر ہم رد کریں تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں, تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا نماز پڑھیں. اب اس پہ لوگ ہمارے کیوں ہنس پڑتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے نماز کو حقیر اور معمولی چیز بنا دیا. اور یہ بھی ہے کہ اگر نماز ہی پڑھنی ہے تو یہ تو تصوف ہے, اور یہ تو شاید فرار ہے, اور یہ اس طرح سے. تو قرآن کیوں آیا؟ قرآن اس لیے آیا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. قرآن اس لیے آیا ہے کہ اللہ سے تعلق کو کل زندگی کا محور, مدار, مرکز بنا کر دکھاؤ. ایسا انسان پیدا کرو جس کی نفسیات اور معاشرت میں مرکز اللہ سے تعلق ہو. ٹھیک ہے. اس لیے ورنہ تو اگر آپ مذہب کو اتنا دنیا دیں گے کہ جو بھی اس کی تعبیر دنیا میں فائدہ, فوری فائدہ نہیں دے گی, یا دنیا میں فائدے کا عنوان آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ نظام حیات ہے. اسلام نظام حیات نہیں ہے, نظام تعلق ہے. اس میں اب فرق پڑتا ہے نظام حیات اور نظام تعلق. اس سے فرق پڑتا ہے بہت بڑا, پوری ترتیب بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نظام حیات میں مرکز کیا ہے؟ نظام حیات میں مرکز یہ دنیا ہے, اور نظام تعلق مع اللہ و مع الخلق اس میں مرکز خدا کی ذات ہے. تو یہاں پر فزکس ہے نظام حیات میں, اور جو نظام تعلق ہے, تعلق مع اللہ پوری ترتیب کے ساتھ, اس میں روحانیت غالب ہے مادیت پر. فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. کیا انذرو, کیا کرو کہ لوگوں کو ڈراؤ. ڈرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرا ہوا آدمی محتاط آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن یہ کہتا ہے کہ فرحت کو غفلت کے معنی میں استعمال کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مزوں میں ہوتے ہیں, آپ غفلت میں ہوتے ہیں, آپ ہوشیار نہیں ہوتے. انذرو کہ ان کو ڈراؤ. ڈراؤ کس سے؟ دنیا میں تو ان کو عذاب نہیں آ رہا تھا نا,
دنیا میں تو وہ اتنی مزے کی زندگی گزار رہے تھے کہ انبیاء کو یہ بات کہی گئی کہ آپ ان کے دنیا کے مال و متاع کی طرف مت دیکھیے. نبیوں تک کو کہا گیا ان کے خوبصورت جسم، سرخ رنگ، بہترین لباس، اچھے گھر، ان کی طرف مت دیکھیے. نبیوں کو روکا گیا، نبی کے ساتھیوں کو روکا گیا. تو بھائی نبی کا انکار کر کے وہ بہترین زندگی گزار رہے تھے. اب یہ بات کہ ہدایت دنیا میں بہترین زندگی دیتی ہے، یہ جب آپ دین کا ترجمہ نظام حیات کریں گے تو لازماً آپ بہترین زندگی کا ترجمہ مادی زندگی کی بہتری کریں گے. ایسا تو نہیں ہے. لوگ پھر کیوں یعنی اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں دنیا میں مزے. یہ اب حسنہ کا ترجمہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو بھائی لوگ یہ سمجھا، یہ کہا جاتا ہے جب کہ جس نے اعراض کیا تو فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. تو معیشت عربی زبان میں اقتصاد کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی، کل حیات ہے. تو کفار تو اتنی بہترین گزار رہے تھے وہ زندگی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس جیسی زندگی تمہیں آخرت میں ملے. بہت پرکشش زندگی گزار رہے تھے نا وہ. ایسی زندگی اگر دین کو ماننے کے بعد ملنی تھی تو نبیوں کو کیوں نہیں ملی؟ کتنے نبی ہیں جنہیں ملی. اب ہم جہاں یہ نہیں کہہ رہے لوگ مایوس نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ دین پر چلنے والے آدمی کو بہترین مادی زندگی نہیں ملتی، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی لازمی نتیجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کی مانیں گے تو پھر آپ کا لائف سٹائل بھی یعنی اسرائیلیوں جیسا بلند ہو جائے گا، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں ہمیں حسنہ دے، یعنی اس دنیا میں رہنے کے باوجود ہمارے آئینہ قلب پر یہاں کی تگ و دو کے نتیجے میں جو مٹی سے گرد اٹھتی ہے وہ نہ پڑے، اور اس میں جو تیرا جو یعنی تجلیاں پڑ رہی ہیں وہ دھندلائیں نہ. اللہ کسی ایسے آدمی کے ایمان کی قدر نہیں کرتا جس کو اللہ کے تعلق سے زیادہ محبوب کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ میں اللہ کو یعنی یہ افادیت، یہ جدیدیت کا مسئلہ ہے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا یہ مان کر، یعنی دنیاوی فائدہ، یہ کاروباری بازاری دکانداری زبان ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس ریلیشن میں ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، یعنی ہمیں مادی فائدہ کیا ہوگا. اور اگر ہمیں وہ فائدہ نہیں ہو رہا دنیاوی فائدہ تو ہمیں یہ تعلق نہیں چاہیے. تو کیا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، کس سے؟ اللہ سے دوری سے ڈراؤ کہ تم اللہ سے دور ہونے کے خطرے سے دوچار ہو. نبی کیوں آتا ہے؟ نبی کوئی سیاست پڑھانے نہیں آتا، نبی کوئی تاریخ پڑھانے نہیں آتا، نبی سائنس پڑھانے نہیں آتا. یہ سارے کام نبی کے مخالفین نبی کو ماننے والوں سے زیادہ بہتر کر کے دکھا دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام توجہ دنیا پر ہوتی ہے. وہ اپنا سب کچھ دنیا پہ لگا دیتے ہیں
لہذا وہ دنیا کو زیادہ بہتر بنا کے دکھا دیتے ہیں. اور انبیاء نے بھی جو دنیاوی وسائل پیدا کر کے دنیا پہ غلبہ حاصل کیا ہوتا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے پیدا نہیں کیے ہوتے. نبی انہیں اپنے مقصد میں کھپا دیتا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ لوگ موجود تہذیبی یا جو ثقافتی جو ترقی ہوتی ہے یا پروگرس ہوتی ہے اس کو اپنے مقصد میں کھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کھپاتے ہیں، یہ ان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے. لیکن نبی نہیں آتے اس لیے بھائی کہ وہ آپ کو مزے کروائیں گے. نبی تو مزوں سے لڑنے آتے ہیں. وہ مزے کی زندگی کو غفلت کی زندگی سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پلیئر کا نتیجہ پین ہے اور ہر پین کا نتیجہ پلیئر ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی خوشی کے حصول کی جو جس کو ڈسپلن نہ کیا جا سکے وہ منتج ہوتی ہے اذیت پر. ٹھیک ہے، تو نبی تو یہ لے کر آتے ہیں. نبی طلب پوری کرنے نہیں آتے، نبی طلب کی حفاظت کرنے آتے ہیں. اور نبی یہ بات لے کر آتے ہیں کہ تم طلب کی حفاظت جتنی کرو گے اتنے پروڈکٹیو رہو گے، اتنے اٹریکٹیو رہو گے، اتنے یعنی تم اتنے ایکٹیو رہو گے. لیکن اگر تم اپنی طلب کی فوری تسکین کے چکر میں پڑ گئے جو کہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم دین پہ آ جائیں تو پھر ہم پر لذتوں کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی. نہیں بھائی، سب سے بڑی عبادت روزہ، سب سے بڑی عبادت نماز، سب سے بڑی عبادت حج، سب سے بڑی کلمہ تو سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ، یہ انفاق فی سبیل اللہ، ایثار، غرور سے نجات، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لذتوں کو توڑ رہے ہیں. موت کو یاد کیا کرو، یعنی اللہ سے ملاقات کو یاد کیا کرو کہ جب میرے اوپر سے یہ مٹی کا گھروندا ٹوٹ کے گرے گا تو اب میرے اندر جو ایک روشنی ہے، یہ باہر کی روشنی سے جو نور ہے خدا سے تعلق کا، اس سے زیادہ آزاد ہو کر مل سکے گی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا ہے؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں، وہ یعنی وہ اس لیے نہیں آتے کہ تم دنیا میں ملنگ بن کے رہو، یہ بات نہیں ہے. وہ دنیا پہ یعنی دنیا کا وہ خلیفہ بنانے آتے ہیں، حکمران بنانے آتے ہیں، سب کرنے آتے ہیں. لیکن ان کے آنے کا مقصد اصلی وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان. یعنی آپ خدا سے تعلق میں ٹھیک ہے، آپ دنیا میں ناکام ہو گئے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ ہے نبوی تعلیم. وہ لوگ نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دروازوں پہ دھتکار دیے جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، سفارش قبول نہیں کی جاتی، رشتہ کریں وہ رشتہ قبول نہ کریں ان کا، وہ ٹھیک ہے وہ محفل میں نہ ہو کوئی پوچھے نا، لیکن وہ اگر اللہ کی قسم اٹھا دیں اگر ربا ربی میں تو اللہ ان کی قسم کھلا جائے. بتائیے یہ لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور دوسری طرف یہ فرمایا، یہ ایک آدمی جا رہا تھا بہت کمزور نحیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ حضور، عرض کی کہ حضور یہ جو جا رہے ہیں نا صاحب، یہ بہت غریب مسکین، مطلب ان کی کوئی اچھی زیادہ وہ نہیں تھی. دوسری گزرا ایک آدمی بہت لہین شہین صحت مند، بڑا لباس پہنا ہوا عمدہ، اور پوچھا حضور نے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بڑا امیر ہے، مالدار ہے، بڑی صاحب حیثیت ہے. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ جو پہلے گزرا ہے نا یہ عزیز ہے اس دوسرے کے زمین بھر کے لوگوں کے مقابلے. یعنی اگر ان سے زمین بھر جائے تو اللہ کا تعلق روح سے ہے انسان کی،
جسم سے نہیں، میرے مادے سے نہیں، یعنی مجھے اللہ سے تعلق روح کا تعلق ہے، تو ہم جسم پر نوازشات اس کی جو ہیں اس سے اس کے تعلق کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کا تعلق روح انسانی سے ہے، جس کے نتائج پھر ارد گرد کا جو ماحول ہے انسان کا، جس میں اس کا جسم، جس میں اس کا گھر، جس میں اس کی گاڑی، یہ سب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو جتنا قریب ہے روح کے اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہے، جس کی جو روحانیت میں جتنا آگے ہے اس کا اتنا بلند ہے۔ تو نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیوں؟ ينزل الملائکۃ بالروح۔ روح کیا ہے؟ روح جسم کی حیات ہے۔ یہ روح مٹی سے بنی ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، یہ مردہ ہے، یعنی جسم مردار ہے۔ جسم کیا ہے؟ جسم مردار ہے۔ روح نکل جائے تو ایک لمحہ آپ اپنے پسندیدہ سے پسندیدہ آدمی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ روح اب اس میں سے جیسے ہی نکلی ہے تو اب آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اب آپ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا۔ تو روح کی وجہ سے اس جسم میں حیات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی روح نکلے گی تو پیچھے یہ مردہ جسم سب مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب روح اللہ نے اس میں ڈالی، اور روح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب روح تو ہوتی ہے لیکن تم ماں کے پیٹ سے جب نکلتے ہو تم کچھ نہیں جانتے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس روح کو ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ روح وہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ۔ تو اگر روح وہی سے محروم رہے تو بالکل روح اسی طریقے سے برباد ہو جاتی ہے جیسے جسم بغیر روح نہ رہے جسم میں روح، تو روح کا وہی حال ہوتا ہے، جو روح وہی کی کمک سے محروم ہو جائے تو روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں جتنی بدبودار اور گھناؤنا اور حال ہوتا ہے جسم بغیر روح کے، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا ہے۔ یعنی کون روح ہے؟ اس تعلق کو سمجھیے، تلاوت قرآن کتنی ضروری ہے۔ کوئی وہ آدمی واللہ اس پر قسم اٹھانے والا حانس نہیں ہوگا، یعنی اس پر کوئی کفارہ نہیں آئے گا کہ کوئی بھی ایسا انسان جو اللہ کے ساتھ تعلق کو اہمیت دیتا ہے اور عبادات میں نہیں تھکتا اور تلاوت میں نہیں تھکتا، اس کا اللہ کی قسم اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ عبادت نہیں کہہ رہا، اس کو تو لپاٹ کے ہم نے عبادت سے مراد وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور پھر مچھر مارنا بھی عبادت ہے۔ ڈینگی مار رہے ہو، ڈینگی بھی مچھر مار دوائیں سپرے کرنا یہ بھی عبادت ہو گیا، سب عبادت ہے، تو یہ عبادات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ سے لڑنا بھی عبادت ہے، اور نالیوں میں جو مچھر ہیں ان کو مارنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم نے اتنا اس کو، یہ ٹھیک ہے سب، ہم اس کو جب ہم پھیلانے پہ آتے ہیں تو ہم پھیلا کے بات کو بہت دور تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غبارے بنانے کے تو ہم ماہر ہیں نا، تو ان میں بہت لچک ہے غباروں میں، اور پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عبادات کا ایک خاص مفہوم ہے۔ ماضی کے وہ بڑے بڑے لوگ اتنے نادان نہیں تھے کہ انہوں نے عبادات کو اپنی ہر کتاب کے مقدمات میں رکھا ہے اور باقی سب کچھ بعد میں لے کر آئے ہیں۔ تو ان کو یہ بات آج کا کوئی آدمی اٹھ کر نہیں سمجھا سکتا کہ 1400 سال کے بعد آج وحی کے اصل مفاہیم اس پہ کھلے ہیں۔ یہ اللہ کے پورے نظام ہدایت کی توہین ہے اور یہ گھمنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ
یہ اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے، اور یہ اعتماد بلا شبہ جہالت سے پیدا ہوا۔ اب کیا ہے کہ جو آدمی یعنی روح کیا ہے، جو میرے جسم میں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے روح۔ اوپر بھی کیا کہا؟ اطاع امر اللہ۔ ایک امر کیا ہے؟ فلا تستعجلوا، ایک اللہ کا امر ہے قیامت، ایک اللہ کا امر ہے عذاب، ایک اللہ کا امر ہے وحی۔ تو ایک روح ہے جو میرے اندر اللہ نے پھونک دی ہے، جو امر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وحی، یہ بھی روح ہے، اور لانے والا جبرائیل روح الامین، یہ بھی روح ہے۔ اب جو آدمی اس بات کو نہ سمجھے وہ روحانیت تک کبھی جسمانیت سے نکل کر نہیں پہنچ سکتا۔ جو اللہ نے کہا نا کہ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے، کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ مطہرون کون ہوتے؟ جو جن پر مٹی کے اس گھروندے کی گرفت کمزور ہو جائے، جو جسم سے آزادی حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، یہ مطہرون ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وضو کرنے والے۔ وضو بہت بڑی شے ہے، لیکن اب اگلی شے کیا ہے کہ جس کا دل پاک نہ ہو، جس کے دل میں تعلق مع اللہ کی طلب نہ ہو، وہ دل پاک نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں پاک ہوتا؟ کیونکہ اس میں شہوات کے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ غزالی نے کہا ہے گھر ایسا ہے جس نے ٹھیک ہے۔ تو اب جو آدمی قرآن کی تلاوت میں نہ تھکنے کا، جس شخص کو بھی زندگی، ہر آدمی مومن کہلانے والا، اس کو ایک بات پہ غور کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کے ہر میدان میں تھکنے کا تجربہ ہے۔ جس بھی میدان میں تھکنے کا تجربہ ہے وہ غالباً ماضی ہے، اور جس میں تھکنے کا تجربہ نہیں ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، یعنی خالص تعلق۔ یعنی اب دیکھیں، اللہ سے تعلق میں دنیا کی جتنی ملاوٹ ہوتی چلی جائے گی، ہم تعلق مع اللہ کی کوشش میں اس کو اتنی آسانی سے قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلاس پڑھانا یہ تعلق مع اللہ ہے، جلسے سے خطاب کرنا تعلق مع اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوشش ہے۔ غلبہ دین اور اقامت دین، حکومت اسلامیہ کی، حکومت الہیہ کا قیام، یہ سب تعلق مع اللہ کی کوشش ہے، لیکن اس میں اللہ کے علاوہ دنیا غلبے کے ساتھ موجود ہے، اور اسی کا غلبہ موجود ہے۔ لیکن جہاں دنیا ایک طرف، دنیا ایک طرف اللہ، اور اللہ سے تعلق کی کوششوں کی ایک لائن ہے جو اللہ سے دنیا تک ہے آتی۔ اس طرح سے دنیا تک آتے آتے بھی میں رزق حلال کماتا ہوں، یہ بھی تعلق مع اللہ ہے۔ تو میں رزق حلال کو بھاگ کر قبول کر لیتا ہوں، جس میں دنیا اپنے غلبے کے ساتھ موجود ہے، لیکن نماز جہاں دنیا مغلوب اور اللہ غالب ہے، اس کی طرف میری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو عبادات میں نہ تھکنے والا آدمی، عبادات وہ اپنے پوری تفصیل کے ساتھ 1400 سال میں متعین مفہوم رکھتی ہے۔ جو عبادات میں نہیں تھکتا، یعنی نماز میں تھکنے کا جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، جس کو قرآن کی تلاوت میں تھک جانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور اس کا ہر تجربہ دنیا کے تعلق میں تھکنے کا ہے، معاف کیجئے گا، وہ دنیا کا بندہ ہے، اللہ کا نہیں۔ اس کی محبوب دنیا ہے جس پر اس نے اپنے ٹکسال میں مہر بنا کے لگا دی ہے اللہ کے نام۔ کوئی تجربہ نماز میں تھکنے کا نہیں ہے۔
بڑے سے بڑے مجاہد کو، بڑے سے بڑے مقرر کو، بڑے سے بڑے انقلابی کو، بڑے سے بڑے لوگ، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خیال بھی ہے کہ نماز میں تھکنا تعلق مع اللہ کی شرط ہے؟ کتنے ہیں اس کو دلچسپی سے سنتے بھی ہیں جن کی زندگی میں ایک نماز ایسی پڑی ہو جس میں ان کا بدن چور ہو گیا، لیکن دنیا کے لیے ہم جو ہیں وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں، اور ہر روز کا تجربہ ہے ہمارا کہ ہم روز دنیا کے لیے تھکتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ قیامت کے دن جا کے اللہ سے پوچھئے گا، یہ آپ کے بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا استخارہ کیجئے، اس کا مراقبہ کیجئے، اس کو قرآن حدیث میں کھنگالیے اس کو کہ کیا تعلق میں نہ تھکنے والا تعلق کے دعوے میں سچا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ تعلق میں دیکھ لیں، کوئی ایسا آدمی جو آپ کے تعلق میں نہ تھکے، آپ کو اس کے تعلق پہ یقین نہیں آتا۔ آپ جس سے تعلق میں نہ تھکے، آپ کو اس کے ساتھ اپنے تعلق کا یقین نہیں آتا، اور جس تعلق میں تھکنے کا تجربہ نہیں ہوگا وہ تعلق کمزور ہوگا۔ تھکاوٹ تعلق کی قوت ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، وہ کیا کیوں آتے ہیں نبی؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ کوئی الہ نہیں ہے، انا، یہ ہے یعنی واحد متکلم کی واحد ضمیر ہے جو حقیقی، وہ ہے انا جب اللہ ہے۔ باقی سب میں کی ضمیریں اس کی یا تجلی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے کسی نافرمان کی میں کی پرچھائی، یا وہ ابلیس کی میں کی پرچھائی ہے، یا وہ اللہ کی تجلی ہے، اس کی انا۔ یہ ایک متکلم کی ضمیر ہے جو حقیقی ہے، ایک ذات حقیقی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ جب وہ کہتا ہے انا، تو یہ ہے وہ کوئی خودی اتنی حقیقی ہے جتنی وہ اس انا میں ضم، اور جتنی اس سے دور ہے اتنی غیر حقیقی ہے، اتنی وہمی ہے، اتنی نفسیاتی مرض، اتنا پاگل پن ہے، اتنا غرور ہے، ٹھیک ہے؟ غرور اصل میں دھوکے میں ہونا ہی ہوتا ہے۔ الا انا، لا الہ الا انا، نام اسم یہ ذات کے کسی ایک رخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن ضمیر کل ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ضمیر میں ذات اسم سے یعنی اسم میں صفات غالب ہوتی ہے، لیکن ضمیر میں ذات۔ تو یہاں کیا کہا ہے؟ لا الہ الا انا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے انا فاتقونی، محتاط رہنا ہے میرے معاملے۔ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں نہیں غلطی ہونی چاہیے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بکھر جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں غلطی ہو گئی، مال کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، کوئی میری گاڑی کا کچھ نقصان ہو گیا۔ ایک گاڑی لی آدمی نے اور اس گاڑی پہ خراش آ گئی، اس کی ہفتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک
جیسے انسان کی اتنی توہین کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آدم کی نسل سے اپنا رشتہ کاٹ چکا ہے، اتنا ہے اس کے اندر کا حیوان بکھر کے باہر آتا ہے، لیکن اس کو گاڑی سے تعلق میں محتاط ہے اور حساس ہے، بزنس میں تعلق میں محتاط ہے اور حساس ہے اور تھکتا ہے، لیکن اللہ سے تعلق میں، بیوی سے تعلق میں، بچوں سے تعلق میں، دنیا کے ہر تعلق میں یہ حساس ہے، محتاط ہے، تھکتا ہے، کم پہ قناعت نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ یہی معاملہ الٹا ہے۔ تو یہ کیا فرمایا وہاں پہ؟ لا الہ الا، کوئی محبوب نہیں ہے، لا الہ الا انا، کوئی محبوب نہیں سوائے میرے، اور فاتقونی، تم نے محتاط رہنا ہے ہر وقت۔ وہ جو کہا نا کہ دو دم غافل، دو دم کافر، جس دم تم غافل ہوئے اللہ سے، یہ جو سانس اللہ کی غفلت میں تم نے گزارا ہے وہ تم نے حالت کفر میں گزارا ہے۔ یہ ہے انا کے ساتھ فتقون کی کا مطلب، یعنی جب میرے سوا کوئی نہیں ہے الہ، تو پھر الہ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھکتے ہیں، یعنی آدمی تھکتا الہ کے لیے، آدمی حاضر دماغ رہتا ہے الہ کے لیے، ٹھیک ہے، آدمی کی بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے الہ کے لیے۔ تو اگر میرے سوا اور کوئی نہیں تو کیا مطلب ہوا؟ مجھ سے زیادہ کسی کے لیے مت تھکنا، مجھ سے زیادہ چلیں سب لوگ۔ تو یہ کیا ہے؟ فتقون میں یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے۔